चैनल देखने वालों को पास्टर मुबारक मती की तरफ से खुश आमदीद। तो आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, बेटे रूह कुदस के वसीला से बुजुर्ग आसमानी बाप, मसीह में हमारे बुजुर्ग बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ तो भला तेरी रहमत अब्दी हैं। तेरा शुक्र करते हमारा फिदिया दिया। ऐ मेरे खुदा हमारा ज़हन खोलिए। खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात बिंदी नासरी हमारे ज़हन को खोल दीजिए। खुदा पाक करूँ, तो हमारा अजीम मददगार हैं। हमारी मदद कर और पाक कलाम के सीखने और सिखाने में, समझने और उस पर अमल करने में हमारी मदद कीजिए। हमारे ज़हन को खोलिए ताकि हम किताब मुक़द्दस को, खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से जान सकें, समझ सकें, ताकि बाप की सारी मर्ज़ी को, खुदा की सारी मर्ज़ी को जानते हुए उसे पूरा कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात बिंदे के क़ुदूस यसू नासरी नाम से मांगते तो बाप बख्श दे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रोज़ा एक शाम से दूसरी शाम तक है। रोज़े के बारे में हम सीख रहे हैं, रोज़ा कैसे। सो मेरे अजीज़ों, जो कुछ भी हम करते हैं अगर हम उसे समझते नहीं तो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना समझ होने के सबब से शायद कि हम गलत भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर औकात गीतों के अंदर एक लफ्ज़ जिला है, जिसे जला भी लोग कह देते हैं, लेकिन जला का मतलब तो जला देना है, लेकिन जिला का मतलब जिंदा करना है। इसी पे मैंने एक शेर लिखा है, सुनिए। जला मौत है मती, जिला जिंदगी है। जला मौत है मती, जिला जिंदगी है। ना समझ के की तो गुनाह है, समझ के की तो बंदगी है। सो मेरे अजीज़ों, हम जो कुछ भी करते हैं अगर हम उसे समझ नहीं रहे तो हमारा अपना नुकसान हो सकता है। तो मजमून जो हमारा चल रहा है रोज़ा कैसे, तो रोज़े के लिए भी हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक हवाला देखते हैं कलाम खुदा में से, रोमियो उसका 10वां बाब उसकी दूसरी आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं, वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। क्योंकि मैं उनका गवाह हूं, वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। इसका मतलब वो खुदा की जो गैरत रखते हैं उसे समझते नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उसे समझते नहीं कि रोज़ा रखना कैसे है और रोज़ा हम क्यों रख रहे हैं। रोज़े के मकसद को नहीं समझते, रोज़े की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन वो अपनी जान को दुख दे रहे हैं। और उससे उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है अगर वो पूरी समझ के साथ रखें और अपनी जान को जो वो दुख दे रहे हैं पूरे समझ के साथ दें, तो उससे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सकता है। जो खुदा का मकसद है वो उनकी ज़िंदगी में पूरा हो सकता है और उनके अपने मकासद जो जिस मकसद के लिए वो रोज़ा रख रहे हैं वो भी तब ही पूरे होंगे जब वो उसमें खुदा की मर्जी भी शामिल होगी। अगर हम खुदा की मर्जी को जाने बगैर अपनी जान को दुख देते हैं तो जब हम खुदा की मर्जी नहीं पूरी कर रहे तो इसलिए हमारे मकसद भी पूरे तौर से पूरे नहीं होते। तो समझने के लिए हमें क्या करना है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। आइए मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम में से दानियल नबी का सहीफा उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखिए। कलाम खुदा में यूं लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब
سے میں آیا ہوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدا کے بھیدوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دل لگانا ہوگا۔ اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنے خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ دل لگانا ہوگا، اور خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا تاکہ خدا ہمیں سمجھ دے۔ جب تک خدا ہمیں اپنے کلام کی سمجھ نہیں دے گا، جب تک وہ ہمارے ذہنوں کو نہیں کھولے گا، تب تک ہم کلام خدا کو، کتاب مقدس کو نہیں سمجھ سکتے، کسی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سو عزیزو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ روزے کے ٹائم کے بارے میں بتایا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں جس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ روزہ کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک کا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے احبار اس کا 23واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ 9ویں مہینے کی تاریخ کی شام سے، یعنی اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک، یعنی ایک شام سے دوسری شام تک ہم نے سبت منانا ہے۔ اور یہ سبت اپنی جان کو دکھ دینے کا سبت ہے، اور یہ سبت روزے کا سبت ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے تو ایک شام سے دوسری شام تک ہی کا رکھنا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اسے چھوٹا کر لیں، کم کر لیں یا زیادہ کر لیں۔ ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ ہے۔ اور عزیزو، یہ روزہ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ کلام خدا کے مطابق نہ اس میں کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ کچھ پیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا اور اس نے کیسے روزہ رکھا اور اس کا ٹائم کتنا تھا، وہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے جو اس نے پہلا روزہ رکھا۔ اور سب سے پہلا روزہ موسیٰ نے رکھا۔ اور آئیے میرے ساتھ دیکھیے، اس نے جب پہلا روزہ رکھا تو خروج 24ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے، اور دوسرا روزہ اس نے دوبارہ روزہ رکھا اس نے تو خروج 34ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اور اس روزے کے بارے میں موسیٰ نے خود جب بتایا کہ میں نے وہ روزہ کس طرح رکھا، تو میرے ساتھ دیکھیے استثنا اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، خدا کا بندہ موسیٰ اس روزے کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے کس طرح روزہ رکھا اور میں نے کیسے اپنی جان کو دکھ دیا، اور یہ کتنا ٹائم پیریڈ تھا۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا 9 باب اس کی 9ویں آیت۔ جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ یعنی جب آپ نے روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو جان کو دکھ دینا ہے، تو نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اور یہ ایک شام سے دوسری شام کا نہیں، بلکہ یہ تو 40 دن اور 40 رات کا تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔
اور اسی طرح دوسری بار جب موسیٰ نے پہلی تختیاں جب توڑ چکا تو دوبارہ پھر جب تختیاں لینے کے لیے گیا تو پھر دوبارہ روزہ اس نے رکھا، اس نے اس کی گواہی دی۔ میرے ساتھ دیکھیے، استثنا اس کا نامہ ہی باب ہے اور اس کی 18ویں آیت میں سے ہم پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اونگا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور اس میں اس نے گواہی دی کہ نہ تو میں نے کچھ کھایا اور نہ میں نے کچھ پیا، بلکہ اس نے اس بات کی گواہی دی کہ میں اوندھے منہ خدا کے حضور 40 دن اور 40 رات پڑا رہا۔ تو اس لیے عزیزو، کتاب مقدس خدا کا کلام کیسے ملا، کیسے دیا گیا، یہ کوئی آسان سی بات نہیں۔ آج ہم اپنی مرضی سے اسے سناتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم ان روزے کے ایاموں کو اور ٹائم کو، وقت کو کم کر دیتے ہیں، تھوڑا کر دیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے، بلکہ جو کچھ جیسے جیسے لکھا ہے بالکل ویسے ویسے ہی بیان کیجیے۔ تو میں آپ کو ایک گیت سناتا ہوں جو میں نے گزری رات ہی لکھا کہ ہم کیسے کلام کو سنائیں اور کیسے اس کی مناجی کریں۔ کلام خدا کو اپنی مرضی سے مت سناؤ، کلام خدا کو اپنی مرضی سے مت سناؤ، جتنا لکھا ہے جیسا بس ویسے ہی سناؤ۔ یہ کیا تروڑنا مروڑنا، یہ آسان راہ بنانا، یہ کیا تروڑنا مروڑنا، یہ کیا آسان راہ بنانا، اس شارٹ کٹ کے رستے دوزخ چلے نہ جانا، اس شارٹ کٹ کے رستے دوزخ چلے نہ جانا۔ راہ مشکل ہے تو مشکل ہی بتاؤ، راہ مشکل ہے تو مشکل ہی بتاؤ، کلام خدا کو اپنی مرضی سے مت سناؤ۔ ایک شام سے ہے دوسری شام تک کا روزہ، ایک شام سے ہے دوسری شام تک کا روزہ، ایک روز رکھ نہ پائے کیسا ہے یہ روزہ، ایک روز رکھ نہ پائے کیسا ہے یہ روزہ، یہ لکھا کہاں ہے سپہر 3 بجے کھلواؤ، یہ لکھا کہاں ہے سپہر 3 بجے کھلواؤ، کلام خدا کو اپنی مرضی سے مت سناؤ۔ یہ نور حق ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے ہوتی، یہ نور حق ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے ہوتی، وہ چیز کون سی جو نہیں بھسم اس میں ہوتی، وہ چیز کون سی جو نہیں بھسم اس میں ہوتی، متی یہ آگ ہے بڑے خوف سے سناؤ، متی یہ آگ ہے اسے بڑے خوف سے سناؤ۔ کتاب مقدس کلام خدا آگ ہے، بھسم کر دینے والی آگ ہے، اس میں ملاوٹ امیزش کم زیادہ اپنی طرف سے نہ کیجیے، اپنے آپ پہ بھی ترس کھائیے، قوم پہ بھی ترس کھائیے، اچھی صلاح کیجیے، اور جو کچھ جیسے لکھا ہے، اگر یہ تنگ اور سکڑا اور مشکل راستہ ہے تو بالکل ویسے ہی بتائیں، اسی طرح بتائیں، تاکہ مشکل راستہ پہ چل کے لوگ زندگی تک تو پہنچیں۔ شارٹ کٹ، کشادہ، کھلے راستے، آسانیاں پیدا کر دینے سے تو آپ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے اور قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے جیسا لکھا ہے، جتنا لکھا ہے ویسے ہی بتائیں۔ روزہ ایک شام سے دوسری شام تک کا ہے، اور روزے میں نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ کچھ پیا جاتا ہے۔ یہی کتاب مقدس کی تعلیم ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اور اسی سے ہم نے خدا کے سارے مقصد کو پورا کر کے اپنے نیک مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خدا کے حضور خاکساری کرنی ہے، اور خدا ہمیں برکت دے گا۔ اسی سے آمین۔